बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3-4 टॉपिक्स हैं। एक तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच, उस पर हम बात करेंगे। और अता तारा ने 4 अफराद को गिरफ्तार कराया है मिनाल होटल से, इस्लामाबाद से, सीसीटीवी कैमरों की मदद से। और क्यों गिरफ्तार कराया उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। नून के कुछ फरेब हैं वो पकड़े गए हैं, और इमरान खान का जलसा, ARY पर भी बात करेंगे और बोल टीवी पर भी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच। एक तो आप सबको मेरी तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान की जीत पर मुबारकबाद हो। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सनसनीखेज मैच हुआ। एंड में जाकर जो है ना, रन रेट शुरू से ही पाकिस्तान की अच्छी थी, टारगेट भी बहुत बड़ा था, 182 का टारगेट था, जो कि इस पिच पर बहुत बड़ा, और पहले बैटिंग करके इतना टारगेट देना बहुत ही मुश्किल होता है। और कल की पिच जो थी उसके मुतालिक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि स्पेशली तौर पर इंडिया के लिए वो पिच डिज़ाइन की गई थी। फास्ट पिच थी, यानी कि रन्स का पहाड़ या अंबार लगाना था। उस पे जो इंडियन तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, साबिक खिलाड़ी, वो कह रहे थे कि कम अज़ कम 20 स्कोर मज़ीद इंडिया को करने चाहिए थे। लेकिन शायद पाकिस्तान भी उसी टारगेट के हिसाब से अपनी इनिंग का जो है ना इफ्तिताह करता, चाहे 200 का हो या 181 का हो, 150 का हो। शुरू में जब बैटिंग शुरू होती है तो खिलाड़ी के माइंड में होता है कि हमने 10 की रन रेट से या 11 की रन रेट से हमने इनिंग का इफ्तिताह करना है, तो उस हिसाब से चलना होता है। तो शायद पाकिस्तान वो भी अचीव कर लेता, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत अच्छी है। कल के मैच में जो फ़खर जमान और बाबर की बैटिंग थी, ओपनिंग थी, उसमें वो मायूस कुन कारकर्दगी रही। बाबर आजम भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए और फ़खर जमान भी। तो उसके बाद रिजवान ने बहुत बड़ी इनिंग खेली है। उसने रन रेट भी बढ़ाई और रन रेट को मेंटेन भी रखा, रन रेट को नीचे नहीं आने दिया। और सबसे बेहतरीन जो बारी खेली है वो मोहम्मद नवाज़ ने खेली है। उसकी जो इनिंग थी उसको हम मैच विनिंग इनिंग कहें तो ये जो है ना, ये गलत ना होगा। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद मोहम्मद आसिफ ने भी जो सेकंड लास्ट ओवर में 19 रन जोड़े, उसमें मोहम्मद आसिफ का किरदार है। बहुत अच्छा मैच हुआ। और सबसे बड़ी जो इंडिया की टीम में जो उन्होंने गलती की वो ये कि उनको मोहम्मद नवाज़ से मुतालिक कोई आइडिया भी नहीं था। उन्होंने मोहम्मद नवाज़ के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं बनाई हुई थी। और बाबर आजम का बेहतरीन फैसला कि मोहम्मद नवाज़ को उस वक्त भेजा जब उनके लेग स्पिनर जो बॉलर थे, स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने फिर एक खिलाड़ी हैं उनके, दीपक होडा, वो बहुत अच्छी गेंद कराते हैं। अगर मोहम्मद नवाज़ के खिलाफ उसको बॉल दिया होता तो शायद मोहम्मद नवाज़ मुश्किल में पड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ये जो है ना उनका बहुत बड़ा फेलियर है। और मोहम्मद नवाज़ जिस टाइम पे आए, अक्सर जो उनका जो नंबर है वो 6वां या 7वां है, वो आए 4थे नंबर पर। तो उसके खिलाफ कोई किस्म की प्लानिंग नज़र नहीं आई इंडिया की तरफ से, और ये उनकी हार का सबसे बड़ा सबब बना है। और पाकिस्तान ने भी शुरू में जो गलती की बैटिंग ओपनिंग बैटिंग में, वो भी इंशाल्लाह दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो पाकिस्तान की जीत की एक बार फिर हमारी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह का परफॉर्म करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के जलसे पर। तहरीक इंसाफ के जलसे में ऐसे महसूस हो रहा है कि इमरान खान स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। यानी हर जलसे में उनका एक कुछ नया अंदाज़ और नया बयानिया होता है, और नया खिताब होता है, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड करते रहते हैं। कल वाले जलसे में जो उन्होंने पॉइंट ऐड किया वो ये कि नवाज शरीफ और जरदारी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। वो इमरान खान के मुताबिक वो इसलिए कि जो इन्होंने करप्शन की हुई है उसको इन्होंने कवर करना है। यानी कि कोई ऐसा बंदा हो जो उनसे करप्शन से मुतालिक उनसे सवाल ना करे, उनसे पूछे ना, या जो वो कुछ करते रहें उस पर वो उंगली ना उठाए कि हाँ जी ये क्यों। क्योंकि जो नाम दिए हुए हैं आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट से मुतालिक, उस पर नवाज़ लीग और जरदारी साहब जनरल फैज़ पर काफ़ी सारे एतराज़ात उठा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है
کہ وہ جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنی مرضی کا کوئی لانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا میڈیا پر کافی ساری بحث چھڑی ہوئی ہے، اور اس چیز کو عمران خان کے خلاف بھی توہین کے طور پر جو ہے نا اٹھانے کی کافی ساری کوشش کی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے پی ٹی آئی ٹائیگرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر ان کے ماضی کے کلپس نکال کر آ جاتے ہیں اور ان کا منہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ جس طرح نواز شریف صاحب بولتے رہے ہیں، زرداری صاحب بولتے رہے ہیں، مریم نواز، جاوید لطیف، ایاز صادق اور پرویز رشید صاحب، تو یہ جو کلپس جو وائرل ہوئے ہیں میڈیا پر، تو ٹائیگرز وہی لے کر آ جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے نا بولنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ میڈیا والے اچھال رہے ہوں، یا نون لیگ والے، پی ڈی ایم والے، کہ ہاں جی عمران خان کے اس بیان کو اچھالا جائے اور اس کو ظاہر کیا جائے کہ یہ فوج کے خلاف ہے، اس کی توہین ہے، تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو چاہے اچھالا بھی جائے تو یہ ان کا جو ہے نا پروپیگنڈا ضائع ہی جانا، جس طرح کے پہلے جو ہے نا انہوں نے پروپیگنڈے کیے اور ختم ہو گئے۔ بہت بڑا جلسہ تھا، ریکارڈڈ جلسہ تھا، میں آپ کو کچھ ویژول دکھاتا رہوں گا، ساتھ پکچرز یا ویڈیوز، وہ آپ دیکھتے رہیے۔ بہت بڑا جلسہ تھا اور دن بدن، اور یہ پچھلے جلسے سے بھی بڑا جلسہ تھا، پچھلا جلسہ بھی ریکارڈ جلسہ تھا، لیکن یہ جو لوگوں کا جذبہ ہے، جوش ہے، وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا عوام کا جو جم غفیر ہے وہ ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس پر پی ڈی ایم کو کافی ساری تفتیش ہے۔ ایک تو کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، نون لیگ کے ایک کارکن تھے، ان کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی عمران خان کی جو وہ الٹی شلوار والی بات ہے، اس پر جو بات ہونی چاہیے وہ معاملہ اٹھا ہوا ہے، اور یہ یعنی کہ یوتھ کے جو قائد ہیں ان کو شلوار کا نہیں پتہ کہ میں الٹی پہن کر گیا ہوں یا سیدھی پہن کر گیا ہوں۔ تو اسی پر منصور صاحب جو اینکر ہے، انہوں نے بیان دیا کہ آپ کم از کم آپ اپنی نگاہیں اونچی کریں، شلوار سے اونچی کریں۔ تو ان کو کافی ساری اس انٹرویو میں چھترول ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر بعد میں انہوں نے بیانیہ چینج کیا کہ ہاں جی ہمارا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ سیلاب زدگان کی طرف ہے، جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کی بحالی اور ان کے نقصان کا ازالہ اور ان کی تعمیر و ترقی سے متعلق جو ہم نے حکمت عملی بنائی ہے، ہمارا فوکس اس طرف ہے۔ تو منصور صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا فوکس اس طرف ہے تو آپ کا، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ کا زیادہ تر فوکس عمران خان کی شلوار پر تھا۔ تو کافی سارے لوگ وہاں ہنس پڑے۔ تو نون لیگ کا یہ ہے کہ وہ عمران خان کی جو ریٹنگ ہے، عوام میں مقبولیت ہے، اس سے کافی ساری پریشان نظر آ رہی ہے۔ اور کل والا جو جلسہ تھا فیصل آباد میں، اس میں عابد شیر علی صاحب، وہ اس کی جو سیٹ ہے کم از کم یہ تو ہے کہ دفن ہو چکی ہے۔ آپ کل والا جلسہ دیکھیں، کلپ نکال کر دیکھیں، اور عوام کا جو جوش و خروش ہے وہ دیدنی ہے، وہ دیکھنے لائق ہے۔ ہمیں نہیں لگتا، اور عابد شیر علی نے جو پوسٹر چھپوائے ہیں اس میں نہ زرداری کی فوٹو ہے اور نہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ تو اس پر کم از کم میرا تو احتجاج بنتا ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، جب بھی مشکل وقت پڑا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آگے آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا ہر مشکل کو فیس کیا ہے۔ اور زرداری صاحب خرید و فروخت میں سب سے پہلے جو ہے نا سب سے آگے آتے ہیں، تو ان کا بھی جو ہے نا فوٹو بڑے منہ والا، مولانا صاحب کا بھی بڑے منہ والا فوٹو ہونا چاہیے تھا۔ تو میرا یہ ریکارڈ ہو گیا احتجاج۔ کم از کم مجھے امید ہے کہ اگلے پوسٹر جو چھپیں گے عابد شیر علی کے، اس میں کم از کم بڑے منہ والے پوسٹر زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لازمی ہوں گے۔ تو عمران خان نے مہنگائی والا ٹاپک بھی اٹھایا اور اپنی حکومت کے جو ترقیاتی کام تھے وہ بھی عوام کو بتائے، اور جو ترقی اور خوشحالی کا دور تھا عمران خان کا، مشکل میں ضرور تھی عمران خان کی حکومت، لیکن ترقیاتی کام بھی ہو رہے تھے، احساس پروگرام، صحت کارڈ، لنگر خانے، پناہ گاہیں سب چل رہی تھیں۔ تھوڑی بہت مہنگائی تھی، لیکن آپ جس چیز کا نعرہ لگا کر آئے تھے وہ تو آپ نے کنٹرول ہی نہیں کی، الٹا عوام پر جو ہے نا مہنگائی کا پہاڑ جو ہے نا گرا دیا۔ تو 10 ڈیم جو شروع کیے تھے عمران خان نے، جس میں محمد ڈیم جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے بالکل۔ اگر تیز رفتاری سے کام چلتا رہا تو 2025 میں
وہ مکمل ہو جائے گا، اس سے بھی پاکستان کافی سارا جو پانی ہے وہ سٹور کر سکے گا۔ جو مزید ڈیم ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ تحریک انصاف دور میں جو شروع ہوئے کام چلتا رہے گا۔ اگر تحریک انصاف کی حکومت آگے آ جاتی ہے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈیم مکمل ہو جائیں گے، اور مزید کالا باغ ڈیم پر بھی سوچ بچار ہو سکتی ہے۔ 2/3 میجورٹی لازمی ہے عمران خان کے لیے اگر کالا باغ ڈیم بنانا ہے تو، ورنہ اپوزیشن جو ہے وہ مختلف قسم کے اعتراضات اٹھا کے لے کر آ جاتی ہے۔ سب سے بڑا جو مخالف ہے کالا باغ ڈیم کا وہ زرداری اور مولانا فضل الرحمان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پشاور ڈوب جائے گا یا سندھ کے کچھ اضلاع، تو آج جو سیلاب آیا ہے، تباہی مچی ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ جو 87% پانی سمندر میں ضائع ہوا ہے، یہ تو کم از کم ہمارا بچے گا۔ کل کو ہماری قحط سالی یا خشک سالی آ جاتی ہے تو اس پہ ہم پانی سٹور ہوگا، ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ کالا باغ ڈیم ناگزیر ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ پاکستان میں جو پانی ضائع ہو جاتا ہے اس کے بچاؤ کے لیے ناگزیر ہو گیا کالا باغ ڈیم۔ اس کے لیے 2/3 میجورٹی لازمی چاہیے عمران خان کو، اور انشاءاللہ عمران خان لے کر آئے گا۔ ایک اور معاملہ ہے جی عطا تارڑ والا، وہ مینال ہوٹل میں گئے اسلام آباد، وہاں اس کو دیکھ کر اس کی شکل ہی ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر اگر وہ سٹیج پر آتا ہے تو بے ساختہ لوگ ہنس پڑتے ہیں، لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح نواز شریف صاحب کا لندن میں باہر نکلنا محال ہو گیا ہے، وہاں آپ کسی کو گرفتار نہیں کرا سکتے، وہاں آزادی اظہار رائے کا احترام کیا جاتا ہے، بےہودگی بھی نہیں کی جاتی، اس کے خلاف بھی قانون ایکشن لیتا ہے، لیکن آزادی اظہار رائے کا جو ہے نا وہاں احترام ہوتا ہے اور وہاں ایسی ویسی کوئی گرفتاری نہیں ہوتی۔ تو عطا تارڑ صاحب نے CCTV کیمروں کی مدد سے جو لوگ ان پر ہنس رہے تھے یا مذاق اڑا رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے، ان کو گرفتار کرایا۔ ان میں زین، تیمور، سلمان اور قدیر تھے۔ تو بعد میں ظاہر ہے ان کو چھوڑنا پڑ گیا، ان پر کوئی ایسی ویسی کوئی FIR تو نہیں تھی، لیکن مقصد ان کو ڈرانا تھا، دھمکانا تھا، دباؤ میں لانا تھا کہ آنے والے وقتوں میں مزید وہ کچھ ایسا نہ کریں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں جب ان کی مزاحیہ شکل ان کے سامنے آتی ہے تو بے ساختہ ان کی جو ہے نا ہنسی نکل پڑتی ہے۔ تو یہ حال ہو گیا ہے PDM کا۔ اب ہمیں تو لگ رہا ہے کہ دیوار سے لگ رہی ہے PDM، جس طرح کے حالات ہیں، عوام کو دبانے کی کوشش، عوام کی جو آزادی اظہار رائے ہے اس پر قدغن لگانے کی کوشش۔ تو میرا خیال ہے کہ PDM کی سیاست اب دفن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے چشتیاں میں جلسہ اناؤنس کر ڈالا ہے، وہ ہے 8 ستمبر کو۔ تو جلسہ بے شک کریں، لیکن میرا اس پر ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ عمران خان کے جلسے جلوسوں پر تو آپ اعتراض کر رہے ہیں، ان کو آپ کنسلٹ سے شمار کر رہے ہیں، تو کیا احسن اقبال صاحب مریم نواز کے اس جلسے کو مجرا خانہ کہیں گے یا مجرا پارٹی کہیں گے یا ڈانس گانا، ناچ گانا، یا اس سے کمپیئر کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ یہ بھی اسی ٹائم جلسہ ہو رہا ہے جس وقت پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، کافی ساری کیجولیٹیز ہوئی ہیں، لوگوں کی املاک، جان و مال، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے حساب سے عمران خان کی جو توجہ ہے وہ سیلاب زدگان پر بھی ہے اور جلسے جلوسوں پر بھی ہے، اور جلسے جلوس بھی اہم ہیں کیونکہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ لازمی ہے۔ جس طرح عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے لیے جلسے جلوس اہم ہیں۔ اور عمران خان سندھ بھی جا رہے ہیں، وہاں سیلاب زدگان کی جو ان کا جو نقصان ہوا ہے وہاں جائزہ لیں گے، اور نقصان کے مطابق جو ہے نا انہوں نے جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ شروع کروانی ہیں۔ اگلا جو لائیو ٹیلی تھون ہے وہ سنڈے والے دن شروع کرنے جا رہے ہیں، اور مزید جن کو ٹائم نہیں ملا فنڈ دینے کا وہ اس سنڈے والے دن اپنا فنڈ جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں جمع۔ تو ہمیں پاکستانی قوم کو، پوری امت مسلمان کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اور عمران خان واحد پلیٹ فارم ہے جیسے سیلاب زدگان پر، فلڈ وکٹمز پر جو ہے نا صاف اور شفاف امداد جو ہے نا کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ARY پر۔ ARY اب اس صف میں شامل ہو گیا ہے
جس میں جیو نیوز، دنیا، ایکسپریس، سما اور مزید جو چینل ہیں جو یعنی کہ انڈر پریشر کام کر رہے ہیں دباؤ میں آ کر. تو اے آر وائی بھی تقریباً 90,000 جو ہے نا لوگوں نے آج کے دن ہی تقریباً 3 سے 4 گھنٹوں میں انسب کیا ہے اے آر وائی کو، جو اس نے ایک جھوٹا بیان جاری کیا تھا کہ عمران خان کی جو ہے نا فوجی سربراہان سے ملاقات ہو رہی ہے. پھر اس کو عمران خان نے کنڈیم کیا، اس کی تردید کی، اور اس کا جو اے آر وائی کا جھوٹ تھا وہ جو ہے نا بے نقاب ہوا. تو اے آر وائی جس دباؤ میں آیا ہوا ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اب اس کی ریٹنگ، اس کی جو ہے مقبولیت قائم رہ سکے گی. جیو نیوز، سما نیوز کی طرح یہ بھی شاید فلاپ ہو جائے. تو آپ کو اپنے موقف پر پاکستان کی بھلائی کے لیے کھڑے رہنا چاہیے. آپ کو کسی کے دباؤ میں یا انڈر میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر وہی چیز ہوگی کہ آپ بھی جو ہے نا وہ لفافہ چینل بن گئے ہیں یا آپ بھی پٹھو بن گئے ہیں. اور کچھ جو پی ٹی آئی عہدیدار ہیں یا پی ٹی آئی ممبران ہیں وہ جا رہے ہیں عدالت میں. صدیق جان صاحب نے بتایا کہ جب عمران خان کی لائیو جو کوریج ہے اس پر بول نیوز کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے پیمرا اور پی ٹی سی ایل کے خلاف جو ہے نا وہ عدالت میں جائیں گے، درخواست دیں گے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے. جب بول نیوز اور اے آر وائی پر اب پابندی بھی نہیں ہے تو پھر کیوں آپ بند کر دیتے ہیں؟ کس کا پریشر ہے، کس کا دباؤ ہے آپ لوگوں پر؟ تو یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دوستوں مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.